अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ख़बर और तजिया के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सोहरवर्दी। ईद की छुट्टियां गुजर गईं। ईद से पहले शॉपिंग भी खूब हुई, फिर ईद कुर्बान भी हुई, लोगों ने एंजॉय भी किया। लेकिन इस सब के बाद कोविड कहाँ खड़ा है, लाहौर का रेट कहाँ है, कराची कहाँ है, इस्लामाबाद कहाँ है, वैक्सीनेशन कहाँ है, इस सब पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जावेद अकरम साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, इस ईद पर हुकूमत ने निस्बतन आसानियाँ दी, कोई उस तरह लॉकडाउन नहीं लगा, पहले शॉपिंग भी हुई और दुकानें भी खुली रहीं, और ईद की छुट्टियों में भी वैसे लॉकडाउन नहीं था जैसे गुज़श्ता ईद पे था। लोगों ने कुर्बानी भी करनी थी, फिर मिलना भी था आपस में। इस सारे का क्या इम्पेक्ट देख रहे हैं अब ईद के बाद आप? मैं समझता हूँ कि जब भी मेल जोल बढ़ेगा, जब भी हम मंडियाँ लगाएंगे, ख़ासकर मवेशी मंडी जहाँ पे एहतियात नामी कोई चीज़ भी जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, या हमने जब ईद के इज्तिमात भी देखे, नमाज़े ईद के भी, तो वहाँ भी मेरा ख्याल है 99% किसी ने वो नहीं पहना था मास्क। इसी तरह जो पार्टीज़ वार्टीज़ हुई, जो फैमिली के फंक्शंस हुए, ज़ाहिर है ब्यूटी पार्लर्स पे लोगों ने पैसे खर्चे होते हैं और वो अपनी ब्यूटी वो खर्चे की रिवॉर्ड लेना चाहते हैं तारीफ़ की सूरत में, तो मास्क से तो वो हिंड्रेंस पैदा होती है। तो लोगों ने अपनी भरपूर ख्वाहिशात पूरी की, किसी ने ख्वाहिश की कुर्बानी नहीं दी। तो अब अनफॉर्चुनेटली हमें अपनी सेहत की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना चाहिए, और अल्लाह ना करे कि इवन जान की वो कुर्बानी हो। ज़ाहिर है इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 1 हफ़्ते से 10 दिन है, तो उसके बाद हम केसेस का एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सर्ज होगी। अल्लाह करे कि हमारे अंदाज़े गलत हों, लेकिन ज़ाहिर है इस वक्त डेल्टा वेरिएंट बहुत प्रेवलेंट है लाहौर में और पूरे पाकिस्तान में, और इससे जो 13 के करीब म्यूटेशन या वेरिएशंस आई हैं स्पाइक प्रोटीन्स में इस आरएनए वायरस की, उससे ये वायरस ज़्यादा ताकतवर हो गई है, एक इंसान से दूसरे लगने को अहलियत बहुत बढ़ा चुकी है, और इसी तरीके से उसकी मोटेलिटी भी ज़ाहिर है बढ़ने का ख़दशा है, क्योंकि ये फेफड़ों को ज़्यादा डैमेज करने की अहलियत हासिल कर चुकी है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली हमें आगे प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, हमारे हॉस्पिटल्स को प्रिपेयर्ड रहना चाहिए फॉर इंक्रीज़ सर्ज इन नंबर ऑफ़ केसेस। और इसी तरह जब नंबर बढ़ेंगे तो फिर आईसीयू के बेड्स भी ज़्यादा फिल अप होंगे, और कराची में तो ये अमल हो चुका है कि अब लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल मारे मारे फिर रहे हैं अपने प्यारों को दाखिल कराने के लिए। अल्लाह ना करे कि बाकी मुल्क में ऐसा हो, लेकिन चांसेस यही हैं, और ये अनफॉर्चुनेटली रोलर कोस्टर चलता रहेगा अगले 3 से 4 साल, जब तक कि हम हर्ड इम्यूनिटी नहीं क्रिएट करते। हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट करने के लिए हमें 16 से 17 करोड़ लोगों को पाकिस्तान में वैक्सीन लगानी पड़ेगी बिफोर हम ये अमल करें जो हमने इस ईद पे किया है। हमने बहुत प्रीमैच्योरली ये अमल करना शुरू कर दिया है। अब आपके ख्याल में इससे बचने के लिए अब कोई लॉकडाउन या ये नहीं है, अब जो सर जाना है वो आना है, उसको रोकने का कोई रास्ता नहीं है? जी हाँ, जो ट्रांसमिशन होनी थी वो तो हो चुकी है। अब हमें ज़्यादा प्रिपेयर्डनेस इस वक्त चाहिए अपने हॉस्पिटल्स के लेवल पे, कि उनके बेड सारे फाल हैं, उनके वेंटिलेटर फाल्स हैं, उनकी मशीनें फाल हैं, और उनके पास बेड कैपेसिटी है। हमें ये प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। अल्लाह करे कि उसकी ज़रूरत ना पड़े, लेकिन प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए, और उनको दवाइयात उनके पास हैं ये सारी जो हम यूज़ करते हैं, चाहे वो एंटी वायरल हैं, चाहे स्टीरॉयड्स हैं, चाहे कुछ हैं। और फिर डॉक्टर्स को, नर्सेज़ को ड्यूटी पे होना चाहिए, क्योंकि ईद का हमारा प्रॉब्लम ये है कि ईद 1-2 दिन की नहीं होती, हमें वापस काम पे आते आते कई दिन लग जाते हैं। और दूसरा, ये कौम जो है हमारी अब पेंडेमिक फटीग में मुब्तला है, क्योंकि ये मेरा ख़्याल है कि इस मूड में नहीं लग रही कौम कि वो अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी दे, वो रादर जानों की कुर्बानी देने के मूड में है। और इस तरह ये आपने कराची की बात की, वहाँ 25% रेट हो गया है इस वक्त, लाहौर का 6% है, इस्लामाबाद का डिफरेंट है। आपको ये लाहौर, इस्लामाबाद, ये कहाँ जाते नज़र आ रहे हैं? 25% पे आ जाएंगे ये भी? अल्लाह ना करे, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ना करे शायद इतने परसेंट पे तो ना आए,
لیکن ڈیفینیٹلی ان کا بڑھنا بہت تشویشناک ہوگا، کیونکہ جب یہ بڑھیں گے تو موٹیلٹی بھی اتنی بڑھے گی، جو ڈیتھ ریٹ بھی اتنا بڑھے گا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی ہماری ویکسینیشن زیادہ سے زیادہ جو گورنمنٹ بھی کلیم کر رہی ہے وہ 20% کو کر رہی ہے، اور 20% پہ ہم یہ لگژری نہیں لے سکتے کہ یہ سب کچھ ہم کھولنا شروع کر دیں، ہم سارے ایس او پیز کو گیو اپ کر دیں یو کے کی طرح. حالانکہ میں یو کے سے بھی اگری نہیں کرتا، برٹن میں بھی ان کو بہت بڑی پرائس پے کرنی پڑے گی، پولیٹیکل بھی، ہیومن بھی، اور ان کو جو ان کی پاپولیرٹی کا گراف لیڈرشپ کا وہ بھی بہت ریپڈلی ڈاؤن ہوگا. یہ جو پینڈیمک ہے یہ آئندہ ہمارے پولیٹکس میں بھی بہت امپورٹنٹ رول پلے کرے گا کہ کس گورنمنٹ نے اس کو کس طرح ہینڈل کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی پاپولیرٹی کافی نیچے جائے گی، یہ انہوں نے بہت پری میچورلی کر لیا ہے. میں آپ کی گفتگو سے یہ سمجھا ہوں کہ ویسے تو فرائیڈے ایک ورکنگ ڈے رہا، لیکن آپ کے خیال میں منڈے سے جب لوگ دفاتر میں اور کاروبار زندگی واپس آئے گا تو جو انفیکٹڈ لوگ ہیں وہ پھر نارمل لوگوں کو ملیں گے، اور پھر وہ انفیکٹڈ لوگ اس کو آگے پہنچائیں گے، تو نیکسٹ 10 ڈیز میں یہ بہت زیادہ پھیل سکتا ہے، کیونکہ جو لوگ اب انفیکٹ ہو چکے ہیں وہ آگے پھیلائیں گے اس کو منڈے سے. دیکھیں جب بھی ہیومن موومنٹ ہوگی، جیسے عید سے پہلے آپ کو پتہ ہے جس بس میں 40 بندے بیٹھنے چاہیے تھے 80 بیٹھتے رہے اور چھتوں پہ بھی بیٹھتے رہے، وہ گاؤں میں گئے تو شہروں سے گاؤں میں لے گئے بیماری. اب گاؤں سے جب وہ واپس شہروں میں آئیں گے تو پھر وہاں لے کے آئیں گے. ایگزیکٹلی اگر آپ گلگت بلتستان کی کیس سٹڈی دیکھیں جہاں 1 سے 2% پازیٹیوٹی ریٹ رہا ٹل اباؤٹ 2 months ago، پھر جب یہ سیاحت کو کھولا گیا تو وہاں جہاں پہ ایک ہوٹل میں 40 کی گنجائش تھی وہاں 150 ٹھہرا، جس ریسٹورنٹ میں 50 نے کھانا تھا وہاں 200 نے کھایا، اور پھر یہ لوگ تمام ملک سے وہاں لے گئے بیماری، اور وہاں پازیٹیوٹی ریٹ 27 سے 28% ہو گیا. اب وہاں سے انفیکٹ ہو کے واپس آ رہے ہیں، تو جب وہ واپس اپنے شہروں میں آئے تو ظاہر ہے وہاں لے آئے. تو اس لیے یہ جو موومنٹ ہوتی ہے عید کی، یہ خالی دفتر سے گھر تک نہیں ہے، یہ تو پورے ملک کی ایک اربن ٹو رورل اور رورل ٹو اربن پھر بیک لیکن پابندیاں لگ رہی ہیں، آپ ریسٹورنٹ میں نہیں جا سکتے اگر آپ ویکسینیٹڈ نہ ہو، آپ ٹریول اب 1 اگست سے نہیں کر سکتے آپ ویکسینیٹڈ نہ ہو. اس کا کوئی فائدہ آپ کو نظر آئے گا یا اس کا بھی کوئی امپیکٹ نظر آنے کی کوئی وجہ نہیں؟ پابندیاں لگنا کافی نہیں ہے، پابندیوں کو امپلیمنٹ کرنا ضروری ہوگا. میں سمجھ رہا ہوں کہ کوئی ریسٹورنٹ میں کم از کم میں جن میں کبھی جانے کا مجھے اتفاق ہوا کسی نے چیک نہیں کیا، کسی جم میں نہیں چیک کیا، کسی شاید میرا خیال ہے ایئر لائن ٹریول والے چیک کر سکے ہوں گے، ورنہ تو میرا خیال ہے کہ سوائے چند ایک بڑے جو 5 اسٹار ہوٹلز یا ریسٹورنٹ ہیں ان کے علاوہ میرا نہیں خیال کہ اس وقت یہ امپلیمنٹ ہو پا رہا ہے. دیکھیں قانون ہمارے ملک میں بہت بنتے رہتے ہیں لیکن ان کی امپلیمنٹیشن ایک چیلنج رہتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ امپلیمنٹیشن میکنزم ساتھ ضرور ہونا چاہیے، اور جب تک کہ ہمارا امپلیمنٹیشن میکنزم نہیں ہوگا یہ امپلیمنٹ نہیں ہو پائے گا. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ویکسینیشن پاسپورٹ کا یہ مطلب نہیں کہ آپ مبرہ ہو گئے ہیں. کوئی ویکسین بھی ابھی 100% مؤثر نہیں ہے، اسپیشلی جب یہ اپنی ساخت بدل رہی ہے، جب سٹرین بدل رہی ہے، جب ہمیں پتہ ہے ڈبل میوٹنٹ سٹرین آ گیا ہے تو ویکسینز لوز کرتی ہیں اپنی ایفیکیسی. ویکسین از ناٹ اے کوئی میجک وینڈ کہ ہم سمجھے کہ لوگ آپ کی اس بات کے بعد لوگ لگوائیں گے ہی نہیں، وہ کہیں گے اس کا کیا فائدہ. نہیں خود لگوائیں. دیکھیں ویکسین کا مقصد یہ نہیں ہے، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ویکسین لگانے کے بعد وہ آزاد ہو جائیں گے تو یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے. ویکسین لگانے کے بعد یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر وہ بیمار ہوں گے تو ان کو سیریس ڈیزیز ہونے کا چانس بہت کم ہو جائے گا، لائف تھریٹننگ ان کی جو کنڈیشن ہے وہ نہیں ہوگی. لیکن ویکسین کے بعد ٹرانسمیشن وہ کر پاتے ہیں، تو اس لیے دیکھیں ویکسین میں آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ نو بڈی از سیف انلیس ایوری بڈی از سیف. تو ہمیں سب کو ویکسین اس لیے نہیں لگوانی کہ میں خود سیف ہوں گا، ہمیں اس لیے بھی لگوانی ہے کہ میرے ارد گرد کے لوگ سیف ہوں گے، میرا ملک سیف ہوگا، اور پھر پوری دنیا سے اس وائرس کو رخصت کیا جا سکتا ہے. 2019 سے پہلے کی جو زندگی ایک خواب لگتی ہے اس پہ لوٹا جا سکتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کا. ناظرین آپ نے ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب کی گفتگو سنی. ان کے خیال میں عید پر جو کچھ ہوا ہے، جو لوگ انفیکٹ ہوئے ہیں وہ اب باقیوں سے ملیں گے، شہروں سے گاؤں میں آئیں گے، گاؤں سے شہروں میں آئیں گے،
تو یہ وائرس عید کے بعد اگلے 10 دنوں میں بہت زیادہ ہٹ کرے گا. کیسز بڑھیں گے, لائف تھریٹس بڑھیں گی. ابھی ہماری ہرڈ امیونٹی بھی نہیں ہے. انہیں اگلے 10 دن کرونا کے حوالے سے بہت خطرناک لگ رہے ہیں. ریٹ بڑھنے کا بھی خطرہ ہے اور مریضوں کی تعداد بھی بڑھے گی. یہاں وقت وہ ہے بریک کا. بریک سے واپس آتے ہیں تو نئے موضوع پر بات کریں گے. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں عطا تارڑ صاحب, مسلم لیگ نون کے رہنما. ہم ان سے 2 موضوعات پر بات کریں گے. ایک تو پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کی بحالی پر ایک کنٹروورسی چل رہی ہے. کچھ عدالت نے بحال کیا ہے, بحال ہو نہیں پائے ہیں, اور کچھ سیالکوٹ کے ایک ضمنی انتخاب پر بھی ان سے بات کریں گے. السلام علیکم عطا تارڑ صاحب. بہت شکریہ سورورتی صاحب, میں بڑا مشکور ہوں آپ نے آج مدعو کیا. تارڑ صاحب, آج سپریم کورٹ نے پنجاب کے بلدیاتی ادارے بحال کر دیے, پھر توہین عدالت کی درخواست ہوئی. اب کیا صورتحال ہے؟ مسلم لیگ نون کہاں کھڑی ہے ان بلدیاتی اداروں کی بحالی کے حوالے سے؟ بہت شکریہ سورورتی صاحب. ہم نے لاہور ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے عمل درآمد کے حوالے سے اور کنٹیمپٹ آف کورٹ کے حوالے سے کچھ اپلیکیشن موو کی ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیے اتنے ماہ ضائع ہو گئے. پہلے سپریم کورٹ کا شارٹ آرڈر آیا, اس کے بعد تفصیلی فیصلہ آ جانے کے بعد صوبائی حکومت کے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ وہ لوکل گورنمنٹس کو بحال نہ کریں, اور جس طریقے سے اس معاملے کو تاخیر کا شکار کیا جا رہا ہے, یہ وہی پرانا وتیرہ ہے کہ اکثر صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ لوکل گورنمنٹ سے, بلدیاتی اداروں سے خائف ہوتی ہیں, کیونکہ ان کو اپنے اختیارات جو ہیں وہ ان کے ساتھ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام اختیارات جو گراس روٹ لیول کے ہیں وہ بلدیاتی اداروں کے پاس ہیں. عدالت نے پنجاب حکومت کو کسی بھی قسم کے بلدیاتی فنڈ استعمال کرنے سے بھی منع کر دیا ہے. جی, ہماری ایک ریٹ پٹیشن تھی عائشہ ملک صاحبہ جو لاہور ہائی کورٹ کی سینئر جج ہیں, ان کے پاس. انہوں نے باقاعدہ ان کے افسران کے خلاف ایکشن کا بھی عندیہ دیا ہے, بلدیاتی اداروں کے فنڈ کے استعمال کو بھی انہوں نے روکا ہے, اور انہوں نے اس بات کا سختی سے نوٹس دیا ہے کہ حکومت کیوں ان بلدیاتی اداروں کو بحال کرنے میں رکاوٹ ڈال رہی ہے. تو ہماری جو ملٹیپل پٹیشنز ہیں وہ انشاءاللہ بدھ کو ہماری ایک پٹیشن لگی ہوئی ہے, اور ہمیں امید ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کو عدالت جو ہے وہ یقینی بنائے گی. اس کے ساتھ ساتھ میری ایک اطلاع بھی ہے. میری اطلاع یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ سول ایڈمنسٹریشن آرڈیننس, آپ کو یاد ہوگا جب بلدیاتی ادارے آئے تھے تو ڈپٹی کمشنرز کا کیا رول ہوگا, ڈی پی اوز کا کیا رول ہوگا, اس ضمن میں ایک سول ایڈمنسٹریشن آرڈیننس جو ہے وہ عمل میں لایا گیا تھا, اور اس میں ان تمام جو ضلعی انتظامیہ ہیں, جو کمشنر صاحبان ہیں, ان کے اختیارات اور ان کی ذمہ داریوں کا اثر نو تعین کیا گیا تھا. تو وہ میرے نوٹس میں یہ آیا ہے کہ حکومت کوئی قانون سازی کرنے جا رہی ہے جس میں وہ کچھ اختیارات ڈپٹی کمشنرز کے اور ڈی پی اوز کے ان میں اضافہ کریں گے, اور ان کو امپاور کرنے کے حوالے سے حکومت قانون سازی بہت جلد کرنے جا رہی ہے. اس لیے عمل درآمد کو جو ہے وہ تاخیر کا شکار بنایا جا رہا ہے, کیونکہ صوبائی حکومتوں کے آگے جو اختیارات ہیں وہ ڈپٹی کمشنرز اور ڈی پی اوز استعمال کرتے ہیں. تو اس حوالے سے سوچ و بچار چل رہا ہے, اور یہی رکاوٹ ہے کہ بلدیاتی اس کا مطلب ہے جب بحال کر دیں گے تو بغیر اختیارات کے بحال کرنے کا موڈ ہے پنجاب حکومت کا. جی, لگتا یہی ہے, اور یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ بلدیاتی ادارے آپ دیکھیں کہ پنجاب میں 4015 یونین کونسلز ہیں, 58,000 کل تعداد ہے بلدیاتی نمائندوں کی, اور وہ منتخب ہو کے آئے ہیں. ان کا اتنا ٹائم ضائع کر دیا, اور اس ٹائم ضائع کرنے کے بعد اب بھی اس ملک کی سب سے اعلیٰ ترین عدالت کے آرڈرز کے باوجود ستم ظریفی یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ بلدیاتی اداروں کو بحال کرنے کی راہ میں باقاعدہ روڑے اٹکا رہی ہے, اور باقاعدہ رکاوٹیں جو ہیں وہ ڈال رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی غیر جمہوری رویہ ہے. کچھ مسلم لیگ نون کی توجہ بھی کم ہے.
آپ کے ہم پنجاب اسمبلی میں بھی کوئی اتنا احتجاج نہیں آیا, کوئی لیڈرشپ بھی نہیں اتنی ایفیکٹو, کچھ زیادہ توجہ بھی نہیں ہے مسلم لیگ نون کی اس کے اوپر, باقی معاملات پر زیادہ توجہ ہے. ہماری کچھ اس میں کمزوری ضرور رہی ہے, مگر ہمارے سیکرٹری جنرل احسن اقبال صاحب وہ ہر فورم پہ اس بات کا ذکر کرتے رہے ہیں, قومی اسمبلی میں بھی ذکر کرتے رہے ہیں, اپنی پریس ٹاک میں بھی ذکر کرتے رہے ہیں, اور عدالت کے آرڈرز کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے خصوصی طور پہ ذکر کیا گیا ہے. ابھی بجٹ اجلاس میں حمزہ شہباز شریف صاحب کی تقریر میں, پھر ہمارے بہت سارے ممبران ہیں انہوں نے لوکل باڈیز کی بحالی کا مطالبہ رکھا ہے. مگر آپ درست فرما رہے ہیں کہ جس لیول پہ احتجاج ہونا چاہیے تھا اور جس لیول پہ اس معاملے پر ایک احتجاجی سیاست کرنی چاہیے تھی, اس طریقے سے شاید نہیں ہو سکی, مگر اس پہ ہم نے آواز ضرور اٹھائی ہے, اور ہم امید رکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے. یہ میئرز وغیرہ جب چارج لینے کی کوشش کے لیے جاتے رہے تو بیچارے تنہا ہی تھے, کوئی ان کے ساتھ لیڈرشپ نہیں گئی کہ ان کو چارج دلا دیا جائے. دیکھیے بات یہ ہے کہ چارج دلوانے کے حوالے سے ہمارا خیال تھا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ الیکٹڈ جو لوکل باڈیز کے ریپس ہیں وہی جائیں وہاں پر, تاکہ کسی قسم کا کوئی تجاوز نہ ہو, حکومت کو کوئی جواز نہ ملے کہ جی جو نان الیکٹڈ لوگ ہیں وہ بھی چارج لینے ساتھ آئے. تو وہ ہم نے اسٹریٹجکلی اس کو کیا, مگر آپ درست کہہ رہے ہیں کہ اس پہ اور زیادہ آواز اٹھانی چاہیے تھی. ہم ابھی بھی توقع رکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے آرڈرز کی امپلیمنٹیشن ہوگی اور بلدیاتی اداروں کو جو ہے وہ اپنی مدت بھی تو بہت کم رہ گئی ہے نا دسمبر تک, تو وہ کہتے ہیں 2-3 ماہ 4 ماہ کے لیے ہی بحال ہوں گے تو جی, اسی لیے یہ حکومت نے اس معاملے کو تاخیر کا شکار کروایا ہے, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ مدت کم ہے, تو جتنا تاخیر کی جائے اتنا صوبائی حکومت کے حق میں بہتر ہے. مگر آپ دیکھیں نا بزدار سرکار کی ڈیلیوری کیا ہے, یعنی یا تو وہ خود کوئی لوگوں کو ڈیلیور کر رہے ہوتے, شہر میں آپ کے شہروں میں دیہاتوں میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا ٹھوس فضلہ جات کا کوئی نظام ہوتا, کوئی پینے کے پانی کا کوئی اچھا نظام ہوتا, باقی جو سروسز ہیں جنم پرچی سے لے کے تو ڈیتھ سرٹیفکیٹ تک اس میں کوئی بہتری لائی گئی ہوتی تو پھر تو ہم ان کی بات مانتے. مگر جب خود حکومت ناکام ہے اور وہ بلدیاتی اداروں کو بھی جو ہے وہ کام نہیں کرنے دینا چاہتی, تو یہ تو وہی بات ہوئی کہ نہ کھیڑاں گے نہ کھیڑن دیاں گے. اچھا چلے, میں نے بلدیاتی پر آپ سے بات کر لی. یہ سیالکوٹ کا ضمنی انتخاب ہو رہا ہے, کیا پوزیشن لگ رہی ہے آپ کو وہاں؟ لگتا ہے یہ سیٹ اب مسلم لیگ نون کے ہاتھ سے نکل رہی ہے. میرا تو میں آج بھی سیالکوٹ جا رہا ہوں جی آپ کے شو کے بعد, اور میں انشاءاللہ کل بھی وہاں موجود ہوں گا. پچھلا ہفتہ بھی میں نے بہت وہاں پہ ٹائم گزارا ہے, اسی لیے تو آپ سے پوچھ رہے ہیں. بہت مہربانی. جس طرح تحریک انصاف نے وہاں ٹکٹ ایوارڈ کی ہے احسن سلیم بریار کو, وہ دیکھیے انہوں نے آج تک اس حلقے میں الیکشن نہیں لڑا. وہ جس حلقے سے الیکشن لڑتے رہے ہیں وہاں پہ 3 دفعہ وہ الیکشن ہارے. 2008 میں وہ جمیل اشرف صاحب سے الیکشن ہارے, 2013 میں وہ نہیں لڑے تھے, پھر انہوں نے ضمنی لڑا, محسن اشرف صاحب سے وہ الیکشن ہارے. 2018 میں وہ انہی کے تیسرے بھائی نوید اشرف صاحب سے الیکشن ہارے اور چوتھے نمبر پر آئے, اور ٹی ایل پی سے بھی کم ووٹ انہوں نے لیے. اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان کو اس حلقے میں کیوں اتارا گیا ہے, جبکہ ان کے پاس وہاں پہ فردوس عاشق اوان کی آپشن موجود تھی, طاہر ہندلی کی آپشن موجود تھی, سعید بھلی کی آپشن موجود تھی, جو اس حلقے میں اپنا اثر بھی رکھتے ہیں اور الیکشن لڑتے رہے ہیں. اب صرف اس بیس پہ ٹکٹ دے دینا کہ بریار صاحبان کی کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اور جو امیدوار ہے وہ طاہر خورشید پرنسپل سیکرٹری بزدار کا آگے سے داماد ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ویک اسٹریٹجی ہے. اور دیکھیے مسلم لیگ نون کے ووٹ بینک میں اضافہ ہونا ایک الگ بات ہے, اور ہم تمام بائی الیکشن جیتے ہیں اللہ کے فضل سے. اس کے ساتھ ساتھ وریو خاندان کا وہاں خاصا اثر ہے. تو میں تو کریا محلہ محلہ دیہات گیا ہوں, اور میں نے جو وہاں پہ لوگوں کے جذبات دیکھے ہیں اور جو آن گراؤنڈ پوزیشن دیکھی ہے, مسلم لیگ نون کو بہت واضح برتری حاصل ہے. پیسے کے زوم میں, پیسے کے زور پہ, سرکاری اختیارات کے استعمال کے زور پہ بریار صاحبان بہت شور مچا رہے ہیں, مگر یہ پیسے سے الیکشن نہیں جیتے جاتے. ایک رائے یہ بن رہی ہے کہ بہت ٹف کانٹیسٹ ہے. نہیں دیکھیے آن گراؤنڈ جو سچویشن ہے, اور میں آپ کو یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ حکومت نے جو سروے کروایا ہے اس میں 22% کا فرق ہے. ہم 22% آگے ہیں حکومت سے, اور یہ عثمان بزدار صاحب نے سروے کروایا. مگر آن گراؤنڈ سینٹیمنٹ یہ الیکشن بالکل اللہ کے فضل سے ون وے الیکشن ہے. تو تمام انڈیکیٹر جو ہیں وہ ہمیں یہی اطلاع دے رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون واضح برتی سے یہ الیکشن جیت رہی ہے.
اور بریار صاحبان کا اس حلقے میں نہ کوئی عمل دخل ہے نہ اثر رسوخ ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ ان کو ووٹ ڈلے گا طاہر ہندلی کا، سعید بھلی کا، فردوس عاشق امان کا. مگر میں آپ کو یہ بڑے وثوق سے کہنا چاہتا ہوں کہ کئی یونین کاؤنسلز میں ایک نہیں، دو نہیں، تین دھڑے ہمارے ساتھ چل رہے ہیں. تو اگر یونین کاؤنسل وائز اس کا موازنہ کیا جائے اور ایویلیویشن کی جائے تو جس یونین کاؤنسل میں 2 دھڑے ہمارے ساتھ ہوں یا 3 دھڑے ہمارے ساتھ ہوں تو یہ دیکھیے اس میں تو واضح ہمیں لیڈ نظر آ رہی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل کلوز الیکشن نہیں ہے. ایک افواہ ضرور پھیلائی جا رہی ہے اس حوالے سے، اور وہ طاہر خورشید صاحب ڈائریکٹلی ملوث ہیں. مگر طاہر خورشید صاحب کو بھی میرا پیغام ہے کہ یہ سرکار کا الیکشن نہیں ہے، آپ پیچھے ہٹ جائیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو سرکاری افسر نہیں تحریک انصاف کے کارکن کے طور پہ ٹریٹ کریں تو وہ آپ کی مرضی ہے، مگر یہ ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او کا الیکشن اس کو ہم بننے نہیں دیں گے اللہ کے فضل سے. وہ شہباز شریف صاحب آزاد کشمیر نہیں گئے، اس کی کیا وجہ ہے کیمپین کے لیے؟ شہباز شریف صاحب مسلسل رابطے میں رہے آزاد کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے. انہوں نے میٹنگز بھی کی اور بیچ میں کچھ ان کی طبیعت بھی 2-3 خراب تھی جو آخری 3-4 دن تھے، اس وجہ سے نہیں جا سکے. مگر اوورآل ان کا رابطہ بھی رہا ہے اور اس کیمپین کو مانیٹر بھی کرتے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی کامیاب جلسے ہوئے ہیں اور بہت عوام کا ایک جمع غفیر رہا ہے جہاں جہاں جلسے ہوئے ہیں. تو وہ اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں بطور پارٹی صدر کے. تو انشاءاللہ وہاں بھی ہمیں توقع ہے کہ اچھا رزلٹ ہے. بہت شکریہ عطاۃ آرٹ صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کا. ناظرین، آپ نے عطاۃ آرٹ صاحب کی گفتگو سنی. پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کی بحالی کے حوالے سے حکومت پنجاب کی حکمت عملی میں بہت تضاد ہے، بہت مبہم ہے. گو کہ محمود الرشید صاحب کو وزیر بلدیات کا چارج دے دیا گیا ہے، لیکن پرزور کوشش ہے حکومت پنجاب کی کہ جتنا ڈیلے ہو سکے بلدیاتی اداروں کی بحالی، حالانکہ سپریم کورٹ بحال کرنے کا آرڈر کر چکا ہے، اس کو روکا جائے اور بحال نہ کیے جائیں، اور اتنی ڈیلے سے بحال کیے جائیں کہ پھر اس بحالی کا کوئی معنی نہ رہے. اس کے ساتھ ساتھ ان بلدیاتی اداروں کو کے اختیارات کم کرنے کی بھی بات ہو رہی ہے، اس پر بھی عطاۃ آرٹ صاحب نے بات کی. سیالکوٹ ضمنی انتخاب پر بھی بات کی، اور ہم نے شہباز شریف کے آزاد کشمیر نہ جانے پر بھی بات کی. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان مزمل سہروردی کو پروگرام خبر اور تجزیہ سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.